अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको पीटीआई की जाल साजी के बारे में बताया था कि किस तरह ट्रैवल एडवाइजरी के मौजू के ऊपर उन्होंने जहालत फैलाई, और वो जहालत इस कदर शदीद थी कि अमेरिकन एम्बेसी को बाकायदा उसकी वजाहत जारी करने के लिए या तरदीद जारी करने के लिए सोशल मीडिया के मैदान में कूदना पड़ा। तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये किस शिद्दत के साथ रूबे अमल आते हैं जब तक ये siyaasat.pk या economy.pk जैसे जो हैं वो इन्होंने कायम कर रखे हुए हैं झूठ के कारखाने, जब तक इनका इलाज नहीं होता, इनके गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर मालकान और ऑपरेटर्स को इस तरह की वेबसाइट जो है वो उससे नहीं हटाया जाता, पीटीए इसको प्रॉपरली रिपोर्ट करके शट डाउन नहीं करवाता। 1 लाख से 1 लाख बल्कि करोड़ों इनकी जो है वो खबरें ऐसी हैं जो महज झूठ पे मबनी हैं। अगर पीटीए के अंदर कोई ज़हनी बांझ नहीं बैठा हुआ तो वो उसने सिर्फ इनको लाइन में लगाना है और आगे मुतलका सर्वर को या मुतलका कंपनी को जो उसकी होस्टिंग कर रही होगी वो भेज देना है और वो वेबसाइट ख़त्म हो जानी है। जब तक इनको ख़त्म नहीं किया जाता, जब तक बुरे की माँ को नहीं मारा जाता, उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको मुनक़ता नहीं किया जाता, तब तक ये जहालत फैलती रहेगी। खैर, इंटरसेप्ट जो है वो एक अमेरिकन वेबसाइट है। वैसे इससे पहले मैंने इसका नाम नहीं सुना। intercept.com है मेरा ख्याल। तो उसके अंदर इमरान अहमद खान नियाज़ी के बार बार इंटरव्यू नशर हो रहे हैं। अब अगर तो ये अमेरिकन वेबसाइट है तो हुसैन हक्कानी साहब, डॉक्टर साहब दिहाड़ी लगन लगी है ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट के अंदर जो स्टोरी छपी है, उसके अंदर जो खबर छपी है, जो इमरान अहमद खान नियाज़ी का इंटरव्यू छपा है, वो इमरान अब मैं नहीं समझता कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म के हवाले से किसी शख्स के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे और वो शख्स अमेरिका में मुकीम हो या वो वहाँ पे काम कर रहे हों, उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगे तो वो इल्ज़ाम वो मैगज़ीन छापेगा या उसको विदाउट काउंटर वो जाने देगा। यानी अब होना क्या चाहिए था, इंटरसेप्ट नामी वेबसाइट, उसने इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम क्या लगाया है कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज ने मैनूवर करके अमेरिकन को कायल किया और वहाँ पे काम किया डॉक्टर हुसैन हक्कानी, और डॉक्टर हुसैन हक्कानी ने के ज़रिए अमेरिकन को कायल करके मेरी हुकूमत गिराई। ये ताज़ा तरीन इरशादात हैं मौसूफ़ के, ठीक है। पिछले दिनों वो मुकर गए थे उससे, लेकिन लगता है कि अमेरिकन ने कोई बड़ी हड्डी नहीं डाली इनको। और वैसे बाय द वे बड़ी हड्डी से हमें याद आ गया, वो जो है क्या नाम है उसका, वो अमीर होने लगा, शहबाज गिल 14 पिंडियां का पुत्र, अजे तक पिंडा च फैसला नहीं होया कि पुत्र है, लेकिन 14 पिंडा का पुत्र जो है उसने खुद को अमेरिका के अंदर एक गैर मुल्की एजेंट के तौर पे करवाया है, रजिस्टर करवाया है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं होगा। गैर मुल्की एजेंट के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाने का मतलब ये होता है कि उन्होंने ख़ुद को वहाँ के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करवाया है कि जनाब मैं शौकत खानम कैंसर जो है, अस्पताल में इजाफी है, शौकत खानम नामी कैंसर जो है उसके लिए यहाँ पे ज़कात, खैरात, सदक़ात और कुर्बानी की खालें और जनाब पता नहीं क्या क्या कुछ इकट्ठा किया करूँगा। और वैसे भी कुर्बानी का सीज़न है। आजकल अमेरिका में लोग जो हैं उनको अपने वतन की याद बहुत सताती है और फिर उनको ये मौका देती है कि वो $100 दे के यहाँ पे एक रसीद हासिल करें खूबसूरत किस्म की, जिस पे लिखा हो कि आपके नाम से पाकिस्तान में कुर्बानी हो गई है, जो कभी भी नहीं, जो अगर आप शौकत खानम के ज़रिए डोनेट करते हैं, जो कभी भी नहीं होती, ठीक है। वो पैसा जो है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की ज़ाती मलकियत में चला जाता है और फिर उनकी हबशीरगान के नाम के ऊपर जो है वो ऑफशोर जायदादों में जाके लैंड हो जाता है, पार्क हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल कुछ अकल के अंदर जाहिल तो हैं जिनके इल्म को, जिनके जहनों को मसमूम बनाया गया है प्रोजेक्ट इमरान अहमद खान नियाज़ी के तहत प्रोपेगंडे करके, जिनकी अक्लों को माऊफ कर दिया गया है। उन्होंने तो देने होते हैं,
تو اس کی کلیکشن کے لیے اس نے اپنے آپ کو امریکہ میں کوئی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس رجسٹر کروایا ہے. اب وہ آتھرائز ہو گئے ہیں کہ وہ وہاں پہ جھوٹ بول کے جو زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی کی کھالیں اور قربانی کے نام کے اوپر جو ڈالر ہیں وہ اکٹھے کر سکیں. اس لیے میں نے اس آرگومنٹ کے بالکل شروع میں عرض کیا تھا کہ شہباز گل ارباں پتی ہونے لگا جائے، کیونکہ پہلے بھی ایک آدھ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی نا، اس طرح کا رجسٹریشن نکل گئی تھی، تو وہ بندہ جو تھا وہ ارباں پتی ہو گیا یہ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہونے لگے ہیں. تو یہ والی رجسٹریشن ہے. خیر میں نے کہا کہ بات کے درمیان سے بات نکل آئی ہے تو ہم اس کو کرتے جائیں. تو واپس آتے ہیں. حسین حقانی صاحب آپ کی دیہڑی لگنے لگی ہے، کیونکہ انٹرسیپٹ نامی ویب سائٹ، اور مجھے پتہ نہیں کیوں شک ہے، میری چھٹی حص کہتی ہے کہ یہ ویب سائٹ بھی جو ہے یہ پروجیکٹ عمران خان نیازی کے تحت پاکستان کے قومی خزانے سے کروڑوں اربوں روپیہ لے کے اوکھے ویلے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ چنائی سے یا ممبئی سے آپریٹ ہو رہی ہو. یہ پروجیکٹ عمران خان کے تحت وہاں سے بھی بہت سارا کام کروایا گیا ہے. یہ منہ نہ کھلوائیں، بہت ساری چیزیں پڑھ رکھی ہیں، دیکھ رکھی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ EU انفو لیب جو ہے وہ سارا اس بات کا مظہر ہے کہ یہ جناب یہ کیا نیٹ ورک تھا، اور ابھی تک وہ نیٹ ورک قائم ہے ویسے بائی دا وے. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے خلاف ہوئی پڑی ہے. تو یہ جو ہے اینی ہاؤ، اب جناب انٹرسیپٹ نامی ویب سائٹ نے حسین حقانی کے اوپر نہ صرف کہ یہ الزام ٹیکسٹ میں ساتھ چھاپا ہے، بلکہ جو ہیڈ لائن نکالی ہے اس کے اندر جو سب ہیڈ لائن جو ہوتی ہے، ہیڈ لائن مین ہیڈ لائن تو نہیں، جو نیچے سب ہیڈ لائن ہوتی ہے اس کے اندر بھی لکھ دیا ہے. تو اب یہ ڈاکٹر حسین حقانی صاحب آپ سے کٹی ہو جائے گی، ٹوٹل ناراضگی ہو جائے گی، آپ کا سماجی بائیکاٹ کریں گے ہم اگر آپ نے یہ نہیں کیا، کیونکہ اب آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس آ گئی ہے. اس اخبار نے یہ چیز چھاپتے وقت آپ کا نقطہ نظر نہیں لیا. اگر انہیں آپ کے خلاف الزام چھاپنا تھا تو اس سے پہلے انہیں آپ کو فون کرنا تھا کہ جی عمران احمد خان نیازی نامی ایک صاحب نے پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے رپورٹر کو انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے اس انٹرویو کے اندر آپ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ آپ جو ہے ان کی حکومت امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے گرانے کے اندر ملوث ہیں، اور یہ گرانے کا آپ کو باقاعدہ افزانہ دیا گیا ہے. یوں آپ نے ایک پاور بروکر کے طور پہ یا ایک پیڈ ایجنٹ کے طور پہ کام کیا ہے. آپ ماشاءاللہ باعزت آدمی ہیں، وہاں پہ سرکلز کے اندر گھومتے ہیں، ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر. یہ آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر براہ راست حملہ ہے. میں کوئی میسنی بن کے آگ نہیں لگا رہا، میسنا بن کے میں آگ نہیں لگا رہا، میں صرف ڈاکٹر حسین حقانی صاحب جو ہیں ان کی نظر ڈلوا رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب بہترین موقع ہے، $200-250 ملین کا ازالہ عرفی حیثیت جو ہوتی ہے اس کا مقدمہ فائل کریں، ڈیمیجز سوٹ فائل کریں. امریکہ میں تو چلتا بھی بہت تیز ہے، اور وکیل کے ساتھ آپ کو پتہ یہی ہوتا ہے کہ پوائنٹ کیس جتو گے تو انہیں ادھا تھوڑا ادھا ساڈا اے ٹھیکہ کر کے. ڈاکٹر صاحب مشورہ مفت ہے، ورنہ ہم نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دینا. یہ کوئی بات ہے یار؟ آپ کے اوپر اتنی دیر سے وہ تبرہ کیے جا رہا ہے، آپ چپ کر کے 2 ٹویٹ کرتے ہیں، چپ کر کے بہ جاتے ہیں. اب آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس آ گیا، ٹھیک ہے. تو نہ دیں آپ یہ انٹرسیپٹ کو، وہ امریکہ بیس نہیں ہوگی تو چلیں یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ بھی چنائی سے آپریٹ ہو رہی ہے، ہماری اس قوم کی مدد ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا سٹڈی کر کے سر اس کے خلاف ایک آدھ مقدمہ ٹھوک دیں، کیونکہ اس نے آپ کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے. تو میں تو پائن داسی سکتا ہوں، غریب آدمی ہے، صرف توجہ ہی دلوا سکتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور گیلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھتے، تو اس لیے ہمیں ان سے توقع ہے کہ وہ یہ کر گزریں گے. لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے. اصل خبر آخر میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایک ٹویٹ کیا ہے جناب چائنا کے اسٹیو جاب، جناب اسد عمر صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کے دور میں پاکستان کے جو مجموعی قرضہ ہے اس میں 15,600 ارب روپے کا اضافہ ہوا، اور یوں یہ جو ہے وہ بڑا ہے. اور اگر ہم اس کو
ایسے حکومت کو آئے ہوئے 14 دن ہو گئے ہیں، لیکن اگر ہم احتیاطاً اس کو تقسیم کر دیں 12 کے اوپر بھی، حکومت کو اپریل میں آئی تھی، مئی جون 14 مہینے ہو گئے، لیکن 1 سال کے اوپر بھی تقسیم کر دیں تو یہ تقریباً 1300 ارب روپیہ پر منتھ آتا ہے خرچہ. جبکہ اسد عمر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر جو ہے اس کے اندر کم اضافہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ماہانہ 425 ارب روپے کا قرضہ ہم لیتے تھے. اب یہ تمام فگر جو ہیں یہ موصوف نے جھوٹ بولے. اگر ان کے دور میں لیے گئے قرضے کو 3 سال 7 ماہ اور 21 دن کے اوپر تقسیم کیا جائے تو وہ 523 ارب روپیہ نکلتا ہے پر منتھ قرضے کا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہے انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی یہ حکومت جو ہے اس نے جناب 1400 اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم 425 ارب لیتے تھے، وہ غلطی ہو گئی. چائنا کا اسٹیو جاب میں نا غلطی ہو گئی، 1423 ارب لکھ بیٹھا کہ ہم 423 ارب نہیں 1423 ارب روپیہ لیتے تھے ماہانہ قرضہ. پھر اس نے وہ کریکٹ کی اپنی وہ والی ٹویٹ جو ہے. لیکن اپنا یہ اگر ہم اس کو تقسیم کر کے دیکھ لیں جو قرضہ لیا ہے انہوں نے، اگر آپ آفیشیل فگر نکال کے دیکھیں تو وہ کوئی 730 ارب روپیہ ماہانہ بنتا ہے. تو جھوٹ بولنا چونکہ گھٹی میں پڑا ہوا ہے اور یہ بانیان میں شامل ہے. اسد عمر جو ہے یہ ایک مطلب کہ جھوٹ بولنے کے بانیان کے اندر شامل ہیں. یہ موسیقی کے ذریعے اکانومی ٹھیک کرنے نکلے ہوئے تھے گھر سے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ عقل بڑی کمال کی ہے. جرنیل کا پتر ہونے کی وجہ سے چلی انگروں میں تقرری ہو گئی. ٹھیک ہے، اور ہوتی ہے، ہمارے جرنیلوں کو ابلائز کیا جاتا ہے. تو آپ کے والد صاحب کی وجہ سے آپ کی اینکروں میں تقرری ہو گئی اور ترم خان اپنے آپ کو اکانومسٹ سمجھنا شروع ہو گئے. پاکستان کا ڈیزاسٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب 2018 میں عمران احمد خان نیازی کو مسلط کیا گیا تو اس وقت لیے گئے قرضوں کے اوپر سالانہ سود کی ادائیگی 1700 روپے تھی. ٹھیک ہے، اور اس سال ہم لیے گئے قرض کے اوپر سالانہ سود کی ادائیگی جو سال گزر گیا اس میں 7300 ارب روپیہ کریں گے. یہ چھوٹی سی کہانی ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا عمران احمد خان نیازی نے جان بوجھ کے مہنگے قرضے لیے تھے. ٹھیک ہے، بس ان کا خرچہ گیا ہے بڑھ. ڈالر ٹرم کے اندر قرضے لیے اور ڈالر میں ہم سود ادا کریں گے. یہ والی میرا مطلب ہے کہ یہ ان کی تھی پالیسی. اور اس قرضے کا آپ دیکھ لیں 72 سال میں جو قرض لیا گیا تھا اس پہ سود جو جاتا تھا سالانہ وہ 1700 ارب روپیہ جاتا تھا. اور 3 سال کے اندر انہوں نے جو قرضہ بڑھایا اب اس کو ڈال کے اس سال ہم دیں گے 7300 ارب روپیہ قرضہ. یہ سادہ سی کہانی ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ہر یوتھیے کا منہ توڑنے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.